अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रमज़ान मुबारक सबको। आई होप आप सब लोग रोज़े में होंगे, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, पहले इतने सारे लोग आ गए, ठीक है। तो अभी नजम भाई भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। जी, आज मैं चाह रही थी जो सवालात आप करना चाहते हैं, जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं, आप वो करें, मुझसे नहीं। लेट नजम भाई कम, इंशाल्लाह फिर हम अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे। सनम, कैन आई आस्क यू समथिंग? फौजिया, जी श्योर। आप हमेशा ऐसी ही रहो, बहुत खुशी हुई मुझे आपको देख के। इंशाल्लाह आखिरी सांस तक अब तो ऐसा रहना है, सिर्फ अल्लाह के हुक्म पे मुझे अताअत करनी है और कुछ नहीं करना। आपको पता है ये एक आयत भी है जो मैंने जब पढ़ी मुझे बहुत सुकून मिला, और सुकून इसलिए कि मुझे एटलीस्ट पता चल गया कि मैंने करना क्या है लाइफ में और कब तक करना है, ये सब क्लियर हो गया। ये एक सूरत है, सूरह इमरान चैप्टर नंबर 3, उसकी वर्स नंबर 102। मैं अभी आप लोग से शेयर करती हूँ। 3 की 102। इसमें अल्लाह ताला हमसे डायरेक्ट कह रहे हैं, जो भी ईमान लाए हैं, यानी आप और मैं, जिसने कलमा पढ़ा हुआ है। कुरान में 98 आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला डायरेक्ट ईमान वालों से मुखातिब है। अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मतलब आप और मैं, जो लोग अल्लाह पे ईमान लाए हुए हैं और जिन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला डायरेक्ट ऐसे बात करते हैं हमें कुरान से। तो आई थिंक हमें अपनी लाइफ में सबसे पहले तो वो रिलेट करने चाहिए कि कहीं कोई ऐसी डायरेक्ट बात जो हम इग्नोर करते हो लाइफ में, कहीं हम इग्नोर तो नहीं करते हैं अल्लाह का कोई भी हुक्म। 3 की 102। मैं बहुत आगे चली गई हूँ जी। ये देखिए यहाँ अल्लाह ताला हमें डायरेक्ट कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से इस तरह डरो जैसा कि डरने का हक है। वला तम्मतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और देखो कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस हाल में मर जाओ कि तुम मुस्लिम ना बन चुके हो। मुस्लिम ना बन चुके हो मतलब हर अल्लाह की बात पर सरेंडर ना किया हो। ये ना हो हमने पिक एंड चूज किया हो कि हमने अल्लाह का ये हुक्म माना है और ये नहीं मानना। मतलब हमें अल्लाह की नज़र में मुसलमान मरना है, ना कि अपनी नज़र में जैसा हमें लगता है कि हम मुसलमान हैं। और ना ही ऐसा कि हम सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करते रह जाएं कि मैं अल्लाह के रास्ते पे हूँ। हमने ये चेक करते रहना है क्या अल्लाह हमें इस बात को जो हम जिंदगी में कर रहे हैं, क्या हमारे पास उसकी दलील है, क्या अल्लाह अप्रूव कर रहे हैं। हमने ऐसे इस हाल तक कब तक मरना है, कब तक ये सब कुछ करना है, मरने तक, आखिरी सांस तक। मैं आप लोगों से फिर से ये आयत शेयर करती हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तम्मतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से इस तरह से डरो जिस तरह से डरने का हक है। यानी अल्लाह से इस तरह से हमें मोहतात रहना है कि अल्लाह इज़ वॉचिंग अस, जैसा कि हक है। और देखो कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस हाल में मर जाओ कि तुम मुस्लिम ना बन चुके हो। आई थिंक ये बड़ी आई ओपनिंग है कि हमें अल्लाह के ऑर्डर्स कब तक मानने हैं, आखिरी सांस तक। ये ना हम अल्लाह के पास ऐसे चले जाएं कि हमें इस आयत में ना हो। अल्लाह ना करे हम जो भी यहाँ पे आके हमें सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, हम इस आयत में आए और अल्लाह ताला हमें इसी तरह बताते हैं, आप सब लोग जो देखने आए हैं, ये अल्लाह चाह रहे हैं कि आप लोग सब छोड़ के ये वाली बात सुन लें। ये कोई मेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला वांट्स इट कि आप इस आयत को जान लें कि ये अल्लाह का हुक्म है और ये हम सब के लिए जो ईमान लाए। हाउ डिड यू कम टू द डिसीजन ऑफ क्विटिंग? एक सेकेंड जी, अदनान कह रहे हैं हाउ डिड यू कम टू द डिसीजन ऑफ क्विटिंग, वुड रियली लव टू नो। अच्छा, ये मैं काफ़ी लाइव ऑलरेडी गई हूँ, मैं उसमें मैंने बड़ा क्लियर बताया हुआ है कि जब
پتہ نہیں ہوتا نا زندگی کا مقصد کیا ہے, تب آپ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں, جو اندر سے دل چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں. جب مقصد سمجھ آ جاتی ہے, میں بھی آپ سے وہ بھی شیئر کروں گی آیت کے تھرو. آئی تھنک نجم بھائی از ہیئر, لیٹ می ایڈ ہم. پھر میں آپ کے اس سوال کا جواب کرتی ہوں, اور پھر آپ لوگ ڈھیر سارے کویشچنس کریں, دیکھتے ہیں جو ہم آنسر آج کے دن کر سکیں گے. لیٹ می سی اف نجم بھائی از ہیئر. یس ہی از ہیئر. نجم بھائی میں نے آپ کی ریکویسٹ لی تو ہے, بٹ آئی کانٹ سی یو. ہیئر یو آر. السلام علیکم نجم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ ٹھیک ہے؟ الحمد للہ الحمد للہ. جی ماشاء اللہ, یو ڈوئنگ ویل, کیری آن. تھینک یو نجم بھائی. نجم بھائی میں نے 3 کی 102 آیت شیئر کی ہے کہ ہمیں کب تک اللہ کے حکم ماننے ہیں, اور ہمیں کیسا مسلمان مرنا ہے, ہمیں کیسا مرنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم اپنی جو لائف دنیاوی زندگی ہم جہاں جہاں پھنسے ہوئے ہیں ویسے ہی اللہ کے پاس چلے جائیں. تو ہمیں اللہ کے حکم ماننے ہیں جو جو ہماری لائف میں ریلیٹ ہو رہے ہیں. ہمیں مسلمان مرنا ہے, مطلب ہمیں ان ٹوٹل سرنڈر مرنا ہے کہ بیچ میں ہماری اپنی کوئی مرضی نہ ہو, صرف اللہ ہو اور اس کے احکامات ہوں. جی اس کی سر ایک مثال دیتے ہیں ہمارے ٹیچر کہ آپ کسی کمپنی میں 20-25 سال سے کام کر رہے ہو اور بڑا اچھا کام کر رہے ہو, لیکن ایک دن آپ گڑبڑ کرتے ہیں اور اسی دن کمپنی آپ کی پکڑ کر لیتی ہے, آپ پکڑ میں آ جاتے ہیں, تو وہ جو 20-25 سال کی پوری محنت تھی اس سب پہ پانی پھر جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس حال میں مرنا کہ تم مسلم ہو, اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. بالکل. تو ہمیں ہر لمحہ یہ کویسچن کرتے رہنا ہے اپنے آپ سے, جس کو تقویٰ کہتے ہیں, جی کہ کیا میں باؤنڈری میں ہوں یا میں باؤنڈری سے باہر ہوں. جی اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور اگر ہم یہ تقویٰ کر رہے ہوں گے تو ظاہر ہے ہمیں باؤنڈری بھی پتہ لگتی رہے گی قرآن سے, حدیث سے. جی تو آٹومیٹکلی ہم مسلم ہی رہیں گے, اور پھر کسی وقت بھی جب موت آئے گی تو ہم مسلم ہی ہوں گے اس وقت. یہ نہ ہو کہ جس حال میں موت آئے تو میں اس وقت وائلیشن کر رہا ہوں. جی جیسے میں نے نا یہ ایک بڑے مزے کی ایگزامپل سنی تھی اس کے اوپر, میں بہت ہنسی تھی اس دن. میں کلاس لے رہی تھی تو سر ہمیں بتائے تھے کہ اکثر ہم مسلمان ہی کیا کرتے ہیں کہ سنت رسول کے حساب سے نکاح کرتے ہیں, شادی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی ٹائم اس کی تھوڑی دیر بعد ناچ گانے شروع ہو جاتے ہیں, سارے فنکشن مہندی کے یہ وہ, جو کہ باؤنڈری سے ہٹ کے ہیں چیزیں, جو ہم کلچرل تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. تو سوچیں اس ٹائم آپ کی موت آ جائے تو پھر آپ تو اس باؤنڈری سے ہی نکل گئے, تو وہ سارے مزے وہی رہ جائیں گے. آپ نے تو سارا بزنس ہی بند کروا دیا. نہیں نجم بھائی, میرے لیے بڑا آئی اوپننگ تھا, کیونکہ میں خود ایسی کرتے آئی ہوں. جو شادیاں میں نے اٹینڈ کی ہے, یا ایون میری اپنی بھی تھی کہ میں نے چھوٹی کی تھی, لیکن وہی بات نکاح میں نے رسول کی سنت میں کیا, جی یہ اللہ کا آرڈر ہے, اور لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ناچ گانے شروع ہو جاتے ہیں, میوزک آن ہو جاتا ہے, ڈی جے لگ جاتا ہے. تو یہ ہم پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں, پھر یہاں آ کے ہم پھر اپنی طرف سے مسلمان بنے ہوئے نا, پھر اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہیں ہم. تو وی شوڈ ناٹ لیو لائک دیٹ. یہ نہ کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بلا لیں, آ جاؤ بھائی اب اوپر آ کے جہنم میں بھنگڑے ڈالنا. ہم سب نے ایسی لائف گزاری ہے, بٹ دیر از مور ٹو لائف, جب بھی جس کو پتہ لگ جائے. اسی لیے یہ ہم انسٹاگرام سیشنز بھی کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو ایکچوئل مقصد کا آئیڈیا ہو جائے, پھر وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے سب کو فری ول دی ہے, جی سب نے خود اپنا جواب دینا ہے اللہ کو. بٹ بینگ اے مسلم, ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ خود ایک ایگزامپل سیٹ بھی کرے جیسے آپ نے کی ہے, اور دوسروں تک وہ میسج بھی پہنچائے. اور جب جس کی خبر کا وقت آتا ہے, جب جو جاگ جاتا ہے, وہ پھر اپنے آپ کو باؤنڈری کے اندر لے آتا ہے. جی تو وہ ایج کویسچن آئے؟ جی بہت ساری آئے ہیں. لیٹ می اسٹارٹ اپ ود دیٹ.
تھاٹس آف اچھا جی، تھاٹس آف مہک سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ان کا کوشچن ہے، مجھے پوچھنا ہے کہ ہم دین اور دنیا دونوں میں اول رہنے کی کیسے کریں. جی نجم بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ دین دنیا کے لیے آیا ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے. دین کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے فیصلے. مالک یوم الدین، مالک ہے فیصلے کے دن کا. تو اللہ نے جو رائٹ اینڈ رانگ کے فیصلے دے دیے ہیں وہ دنیا کے لیے دیے ہیں، بات کے لیے تھوڑی دیے، کیونکہ امتحان تو ادھر ہے. جی. تو جب آپ دنیا میں اللہ کی ایڈوائس کے ساتھ، اللہ کے وزڈم کے ساتھ دنیا گزاریں گے تو آپ کو کوئی نیچے کیسے رکھ سکتا ہے؟ ٹرو. تو دنیا خود بخود ٹاپ پہ آ جائے گی. آپ بہترین پروفیشنل ہوں گے، آپ بہترین وائف ہوں گے، آپ بہترین ہسبینڈ ہوں گے، آپ بہترین باپ ہوں گے، آپ بہترین بیٹے ہوں گے، آپ بہترین لیڈر ہوں گے، کیونکہ دین آپ کو ایوریج سے بہترین بناتا ہے. یہ اس کا جواب ہے. نجم بھائی، اس میں کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم دین کو فالو کریں گے تو ہم بالکل ہی دنیا سے کٹ جائیں گے، تو ہم تو قید ہو جائیں گے. یہ میرے پر بھی بڑا سوال آتا ہے، کیونکہ میں نے ایک گلیمرس لائف دیکھی ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ شاید اب تو میرے لیے پتہ نہیں عذاب ہو گیا یا میں بالکل بند ہو گئی ہوں. تو میں اس پہ سب سے یہی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اس میں نے کسی چیز سے کٹ آف نہیں ہونا، بلکہ اب صرف باؤنڈریز میں رہ کے انجوائے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کی یہ میری ریسٹرکشنز ہیں، اور یہ میں نے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ میں دنیا سے کٹ آف ہو جاؤں گی اور میں دنیا میں ہی رہوں گی. میں ادھر ہی ہوں اور میں ہر چیز یوز کروں گی جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے. تو میں نے کسی چیز سے کٹ آف نہیں کرنا. تو نجم بھائی، سنم، یہ کانسیپٹ وہاں سے بھی آتا ہے جب لوگوں کو پریکٹیکل رول ماڈل نظر نہیں آتے. جب آپ دین کو صرف خاص لوگوں تک یا ایک خاص مکتبہ فکر تک چھوڑ دیتے ہیں کہ جی صرف علماء کرام کا کام ہے یا صرف خاص کوئی دینی لوگوں کا کام ہے، تو پھر اس طرح کے کانسیپٹس آتے ہیں. جب نارمل لوگ جیسے آپ ہیں، میں ہوں، اس طرح بہت سارے لوگ جو سن رہے ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، وائفس بھی ہوں گی، ڈفرنٹ کام کرتے ہوں گے، تو سب کو دین پتا ہونا چاہیے. تو پھر یہ والا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. صحیح بات ہے. بلکہ لائف اور خوبصورت ہو رہی ہے. میں جہاں تک وٹنس کر رہی ہوں، جب سے میں دین میں آئی ہوں، سب سے پہلا افیکٹ میری شادی شدہ زندگی پہ پڑا ہے. مطلب آئی نیور نیو کہ مجھے لگتا تھا کہ میں بہت اچھی بیوی ہوں، لیکن جیسے میں نے دیکھنا شروع کیا، سب سے پہلے تو مجھے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہوئی. تو جیسے میں نے کریکٹ کرنی شروع ہوئی، تو سب سے پہلا افیکٹ تو میری شادی شدہ زندگی پہ آیا. نہیں تو نجم بھائی، پتہ نہیں ہم عورتیں جن چیزوں پہ لڑ رہی ہوتی ہیں یا کبھی کبھار کچھ غلط چیزیں ہوتی ہیں جو اس ٹائم ہمیں غلط نہیں لگ رہی ہوتی، اینڈ یو نیور نو کون سا پوائنٹ آپ کی شادی ایسے کر دے آپ ہسبینڈ وائف کو. اور ہم اپنی مرضیاں جب کرتے ہیں تو ہم آلریڈی ایسے ہوئے ہوتے ہیں. تو لیکن جب ہم میاں بیوی کے درمیان ایک پیج آ جاتا ہے کہ بھائی اب نہ تمہاری سنی جائے گی نہ بیوی کی سنی جائے گی، سنی صرف اللہ تعالیٰ کی جائے گی، اپروو جہاں سے جس کی بات ہوگی ویسے کرنا ہے، تو زندگی خود ہی خوبصورت ہو جاتی ہے. تو یہ سومی اور میں دونوں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اب ہمارا فوکس ہی چینج ہوتا جا رہا ہے، ہو گیا ہے. تو ماشاء اللہ سے زندگی بہت پیاری ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو مجھے اپنے ہسبینڈ کی قدر سمجھ آئی ہے. بڑا نا، آپ انسان کے اندر اپنا اندر ہوتا ہے نا، اپنی ایگو ہوتی ہے، اور پھر جب آپ ایک سیلیبریٹی بھی رہ کے آئے ہو تو وہ ایگو کہیں نہ کہیں بیچ میں آتی رہتی ہے. تو وہ جو ایگو ہماری ہے نا، میں کہتی ہوں، میرا ہسبینڈ خود ہی کہتے ہوں یہ کون ہے یہ وہی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنا، چھوٹی چھوٹی باتیں دل کے اندر رکھ لینا، اور جب لڑائی ہونی تو وہ والی بات کو چھوڑ کے پرانی بات دوبارہ سے لے کر آنا. یہ ہم عورتیں بڑی ماہر ہوتی ہیں اس چیز میں. تو الحمدللہ مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ اب مجھے کرنا کیا ہے. تو اس وجہ سے میری زندگی بہت خوبصورت ہو رہی ہے. ہاں جی نجم بھائی، اب ہم نیکسٹ کویسچن پہ جاتے ہیں. Stars on RAM, how can I memorize Quran that I can quote Quran verses like you do while conveying it to others? اچھا نجم بھائی، یہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، تو میں نا اس کا چھوٹا سا ایک آنسر کروں گی جو میں نے سمجھا، اور اٹ واز ویری ہیلپ فل. وہ یہ کہ جب میں قرآن کی طرف آئی تھی
تو میرا دل کر رہا تھا یہ پورا قرآن مجھے جلدی سے یاد ہو جائے، مجھے پتا چل جائے اس میں کیا لکھا ہوا اور میں بس وہی کرنے لگ جاؤں. تو ایسا ہوتا نہیں ہے، پھر ہم شاید ایکسٹریمسٹ بن جائیں، کیونکہ ہم نہ پتہ کر رہے ہوتے ہیں نہ کچھ، کہ میں ادھر بھی بھاگ رہی تھی ادھر بھی بھاگ رہی تھی، ان کا لیکچر بھی سن رہی، ادھر بھی جا رہی، ہر طرف جا رہی تھی. تو اس سے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اپنے ساتھ کیا کر بیٹھی، یا شیطان اتنی زور سے حملہ میرے اوپر کرتا کہ میں شاید بور ہو جاتی کہ بھائی نہیں ہو پا رہا مجھ سے. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے نجم بھائی، جب آپ نے مجھے سمجھایا تھا کہ سنم ایزی ہو جاؤ، تمہارا کام تھا قرآن تک آنا، اب اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے اوپر سے پردہ ہٹاتے جائیں گے. میرا کام تھا کنسسٹنٹ رہنا، اور جو جو میری لائف میں ریلیٹ ہوگی چیز وہ اللہ تعالیٰ مجھے خود یاد کروانی شروع کر دیں گے. اور ایسا ہو رہا ہے کہ جب جو آیت مجھ سے ریلیٹ کرتی ہے وہ مجھے بھولتی نہیں ہے. پھر میرے پر بھی یہ سوال تھا کہ مجھے تو صبح والی بات یاد نہیں رہتی، کل والی تو بڑی دور کی بات ہے، صبح والی بات یاد نہیں رہتی، تو میں کیسے یہ چیزیں یاد کر پاؤں گی. یہ آیت میرا دل کرتا تھا میں یاد کروں، مجھے کیوں نہیں، مجھ سے نہیں ہو پائے گا. تو پھر آپ یہ دیکھیں، مجھے 87 کی 9 بتائی تھی، میں وہ پڑھنا چاہوں گی. 86 کی 9. 87 کی 6 I think. اچھا میں 87 پہ جاتی ہوں. ایٹی سیون کی اچھا، ایک تو مجھے وہ رومن میں لکھا ہوتا ہے نا، میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ڈھونڈنا. 85 یہ ہے اور 87 میں ہے وہی. دس از 87. مجھے نا اوہو آئی تھنک نجم بھائی اس ٹائم ان کی کوئی کال آ گئی ہوگی یا کچھ. میں آپ لوگوں سے شیئر کری تھی کہ مجھے آسانی کیسے ہوئی کہ میں ایک دم سے رک گئی کہ بھائی مجھے اب جلدی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان بڑا جلد باز میں نے خلق کیا ہے. مطلب ہمیں ہماری نیچر خود ہی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. تو 87 کی 6 آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہی بات جو بھی میں نے آپ سے بولی ہے کہ انسان بڑا جلد باز اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، جو کہ جلدی میں کر رہی تھی. 21 کی 37. آئی ہوپ جب تک نجم بھائی مجھے جوائن کر لیں. ویسے یہ ہم سب بہن بھائیوں کے لیے ہے اس ٹائم جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں. 21 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 37. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے انسان جلد باز خلق کیا گیا ہے، میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاؤں گا، بس جلدی نہ کرو. اب آپ سب لوگ کو ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہم نے ریس نہیں ہے ہماری کسی سے. تو ہماری بات یہ کہ ہمارا کام تھا یہاں تک آنا اور کنسسٹنٹ رہنا. اب اللہ تعالیٰ ہمیں خود ریلیٹ کرنا، آیتیں دکھانی شروع کر دیں گے کہ یہ میری لائف میں ریلیٹ ہو رہی ہے، یہ میری لائف میں ریلیٹ ہو رہی ہے. پھر ہم وہ آیت کبھی بھولیں گے نہیں. یہ دیکھیں سورہ انبیاء 21 آیت نمبر 37. میں دیکھوں نجم بھائی دوبارہ آگے ہیں. یس جی. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں انسان جلد باز خلق کیا گیا ہے، میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں یعنی آیات دکھلاؤں گا، بس جلدی نہ کرو. تو میں نا ادھر ادھر بھاگنے لگی اور میرا بہت جلدی دل کرتا تھا. پھر ایک بات مجھے بتائی میرے سر نے کہ بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ قرآن 23 سال تک نازل ہوا ہے. تو ہمیں کیسے لگتا ہے کہ ہم 1 مہینے میں یا 2 مہینے یا 3 مہینے میں یا پورے سال میں ہم یہ جلدی سے سمجھ لیں گے؟ ہمیں نہیں سمجھ آئے گا. جب ہمیں آیت ریلیٹ ہوگی ہمیں تب صحیح سمجھ آئے گا، اور ایسا سمجھ آئے گا کہ ہم بھولیں گے نہیں. وہ آیت میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. 87 کی 9 ہے آیت نمبر یا 6 ہے. نجم بھائی مجھے نا میرے قرآن سے ایگزیکٹلی ہاں جی مل گئی. This is 87 کی 6. ان قریب ہم تجھے اس طرح پڑھا دیں گے
کہ تو بھولے گا نہیں. تو یہ اس نے جو مجھے سکون دیا تھا اس آیت نے, میں اسی دن ایزی ہو گئی تھی. ایسا سکون اطمینان آیا کہ بھائی مجھے اب رش نہیں کرنا ہے کہ مجھے سب پتہ چل جائے. اللہ تعالیٰ مجھے خود بتائیں گے اور اس طرح بتائیں گے کہ میں بھولوں گی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں ایسے بات کریں کہ ان قریب ہم تجھے اس طرح پڑھا دیں گے کہ تو بھولے گا نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی تو کہہ رہے تھے. اور اس ٹائم جنہوں نے سوال کیا ہے یہ اب آپ کے لیے ہے یہ آیت. جی نجم بھائی, would you like to add anything? آپ بھی تیزی کرتے تھے جب آپ اس طرف آئے. ریفرنسز تب یاد ہوتے ہیں جب آپ قرآن کو اپنی زندگی سے پڑھتے ہیں. اگر آپ ویسے قرآن کو پڑھتے رہیں گے تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حفظ بھی کیا ہوا ہے, جو تفسیر بھی جانتے ہیں, جن کے پاس بہت علم ہے, لیکن ان کے پاس سچویشن کے حساب سے آیت نہیں ہوتی ریفرنس کے ساتھ. کیونکہ جب تک آپ اپنی زندگی کے اوپر نہیں پڑھیں گے, یعنی جس رستے پہ آپ روز جاتے ہیں اس رستے پہ آپ بغیر سوچے سمجھے بھی گاڑی آپ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں, فون پہ بات کر رہے ہیں, لیکن آپ خود بخود وہاں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ آپ ڈیلی جاتے ہیں. تو جب قرآن کی آیات آپ کی لائف سے روز ریلیٹ ہونے والی ہوں گی وہ کبھی نہیں بھولیں گی. سارا قرآن جو ہے وہ آپ کی لائف کے لیے نہیں ہوتا اور نہ ہی سارے ریفرنسز آپ کو یاد ہو سکتے. جی آپ نے اور میں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے ٹو اسٹارٹ وتھ کہ میری زندگی میں کون کون سی آیات اپلائی ہو رہی ہیں, وہاں سے ریفرنسز یاد ہونا شروع ہوتے ہیں. پھر آپ دنیا کو تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگوں کے سوالوں سے اور مزید ریفرنسز یاد ہوتے ہیں کہ کرسچن کے سوالوں کے کیا جواب ہیں, جیو کے سوالوں کے کیا جواب ہیں, ہندو کے سوالوں کے کیا جواب ہیں, اپنے مسلمانوں کے ڈفرینٹ گروپس کے سوالوں کے کیا جواب ہیں. پھر آپ کا ڈیٹا بینک بڑھتا جاتا ہے. سو دس از ہاؤ آپ کو ریفرنسز یاد ہوں گے. ویسے پڑھیں گے تو آپ کو کبھی ریفرنسز یاد نہیں, اپنی لائف سے پڑھیں گے تو یاد ہو جائیں گے. جی تو نجم بھائی, رات میں اور انم ملک ہم دونوں رات بات کر رہے تھے تو ہم ایک چیز یہ بھی ڈسکس کرے تھے کہ جب تک ہم شیئر نہیں کرتے ہمیں بات کرنی نہیں آتی. علم تو ہم اٹھا رہے ہوتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں دب بھی رہا ہوتا ہے. تو جب تک ہم شیئر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور آسان کرتا ہے. پھر ہمیں بات کرنی آتی ہے, پھر اور احسن بات کرنی آتی ہے, پھر ہمیں کسی کو بتانا آتا ہے. اور جب بھی ہم کسی کو ایسے ہی بتاتے ہیں نا تو ہو سکتا ہے وہ ہم سے پرسنل ہو جائے, رائٹ. تو جب بھی قرآن کی آیت اور اس کا ریفرنس قرآن ہمارے بیچ میں ہوتا ہے تب کوئی ہم سے پرسنل نہیں ہوتا, کیونکہ وہ قرآن میں دیکھ لیتا ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہی یا یہ نجم بھائی نہیں کہہ رہے, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, تو پھر کوئی پرسنل بھی نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. جی نجم بھائی, آپ کے پاس بھی کوسچنز آ رہے ہیں؟ جی بالکل. اب آپ دیکھیے. نیکسٹ کوشچن ہے کہ نماز میں کیسے دل لگائیں, سوچوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے. جی سنم بتائیں گے آپ؟ میں شروع کر سکتی ہوں. میں نا ابھی میں اتنی ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتا میں کہاں سے بات کروں, کہاں تک لے کر جاؤں. تو آپ جب بات کرتے ہیں نا بڑی پریسائز ہوتی ہے اور سمجھ آ جاتی ہے. لیکن میں اپنی سے ریلیٹ کر کے جب بھی بات کرتی ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ پہلے میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا کہ نماز میں بہت سارا دھیان ادھر ادھر ہی رہتا تھا, گھر کے کاموں میں ہی رہتا تھا. تو سمجھ میں یہ آئی کہ کانسنٹریشن لیول نہیں تھا, اور وہ کیونکہ میں نماز پڑھ رہی تھی تو وہ میں اللہ تعالیٰ سے 2 وے کمیونیکیشن نہیں کر رہی تھی. میں یہ دیکھ ہی نہیں رہی تھی میں کس کے آگے کھڑی ہوئی ہوں, میں بات کس کو کیا کہہ رہی ہوں, اور اللہ تعالیٰ کا آگے سنی نہیں رہی تھی. میں اللہ تعالیٰ سے مانگی جا رہی تھی کہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں تیری بندی ہوں, تو میری مدد کر. پھر اللہ تعالیٰ مجھے خواب تو نہیں دکھانے والے یا کوئی وحی تو نہیں نازل ہونی, وحی تو ہمارے پر نازل ہو چکی ہے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہیں سے ہم سے بات کرنی ہے. میں مدد مانگی جاتی تھی. پھر سمجھ آئی مدد تو میری قرآن مجید میں لکھی تھی, اور پھر میں اللہ کو کہہ جاتی تھی اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھائیں. آگے اللہ کا جواب ہی نہیں لے رہی تھی. تو کانسنٹریشن تب ہوتی ہے جب ہم 2 وے کمیونیکیشن کرتے. میں اللہ کو مدد مانگتی ہوں, اللہ میری مدد کرتے ہیں. اللہ وہ ایک آیت میں ہمارا ذکر ہوتا ہے, وہ مدد ہوتی ہے, لیکن ہم وہ دیکھتے نہیں ہیں. تو ہم صرف نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے ہم نے نماز پڑھ لی. نہ اس نماز میں کانسنٹریشن تھی, نہ ہمیں یہ احساس تھا کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہیں اور اللہ بھی ہمیں کوئی جواب دے رہے ہیں. پھر ہم نے صرف نماز پڑھی, ہم نے نماز قائم نہیں کی. تو اٹس آل اباؤٹ نماز کو قائم کیسے کرنا ہے, اپنے عمل کے ساتھ ہم قائم کر کے دکھاتے ہیں. تو میں نے ایسے ریلیٹ کیا تھا کہ میرا کانسنٹریشن اس لیے نہیں تھا کیونکہ میں صرف پڑھ رہی تھی,
تو جب سے میں نے کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا میرا سب کچھ وہ جو کانسنٹریشن صرف اللہ تعالیٰ پر چلی گئی. تو اب نجم بھائی آپ بھی ایکسپلین کر دیں تھوڑا اس کو. آپ نے بالکل صحیح آپ نے ایکسپلین کر دیا ہے. میں صرف ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ جب آپ اپنی فیوریٹ مووی کا کلائمیکس سین دیکھ رہے ہوتے ہیں, آخری سین دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں ریزلٹ آنا ہوتا ہے, تو اس وقت کیوں دھیان ادھر ادھر نہیں جاتا؟ اچھا, اور کیا آپ چائنیز لینگویج میں بھی موویز اسی طرح انجوائے کرتے ہیں جس طرح آپ اپنی اردو زبان میں کرتے ہیں؟ نہیں, ایسے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نظر ہوتی ہے. آپ کا فوکس اور کنسنٹریشن وہیں ہوتی ہے جہاں آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. جی. تو جب نماز سمجھ کے پڑھی جائے گی کہ میں پڑھ رہی ہوں یا کہہ رہی ہوں, جب آپ اللہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم, مجھے سیدھا رستہ دکھا دے, راستہ ان لوگوں کا دکھائیں جو انعام والے ہیں, ان سے بچائیں جن سے آپ ناراض ہیں. ہو سکتا ہے کہ میں وہی ہوں, اور ہو سکتا ہے وہ جن کو پتہ ہے راستہ لیکن وہ گمراہ ہو گئے. تو جب آپ اتنا سیریس سوال کر رہے ہوں گے تو آپ کا دماغ ادھر ادھر کیسے جائے گا؟ اور پھر اس کے بعد جب آگے سے جواب آئے گا, کیونکہ سورہ فاتحہ کے جواب میں پورا قرآن ہے, کیونکہ آپ نے ہدایت مانگی تو قرآن سے ہدایت آئے گی آپ کی لائف کے لیے. تو جب آپ کی لائف کے لیے دنیا اور آخرت کی ہدایت آ رہی ہوگی, آپ کا دماغ ادھر ادھر کیسے جائے گا؟ آپ کی تو نیندیں اڑ جائیں گی, آپ کی تو جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کی تو آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے کہ یار میں تو اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا تھا, یہ قرآن تو مجھے کچھ اور ہی دکھا رہا ہے کہ میں تو بالکل کہیں اور ہی کھڑا ہوں. تو پھر آپ آٹومیٹکلی ان آیات کو نماز میں پڑھیں گے تاکہ آپ کو ریمائنڈر ملتا رہے. جب تک آپ وہی پڑھتے رہیں گے کہ تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹے, تو اس کا آپ کی لائف سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے. تو جب آپ پڑھیں گے, مثال کے طور پہ آپ والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں اور آپ آیت پڑھ رہے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, کہ والدین پہ مجھے احسان کرنا ہے, مجھے اف نہیں کرنا, مجھے جھڑکنا نہیں ہے ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. تو اب آپ کی سوچ نماز کے اندر آ جائے گی, پھر خیال ادھر ادھر نہیں جائیں گے. تو سمجھنا پڑے گا قرآن کو. تو ایسے لگتا ہے نا نجم بھائی کہ ہماری آواز میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے, کہ ہمارے لفظ ہماری آواز سے وہ آیات نکلتی ہیں اور ایسے میں فیل کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں میری ہی آواز میں. تو پھر جب مجھے وہ آیت سمجھ آ جاتی ہے رکوع میں جا کر کہ میں نے پھر اردو اپنی میں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا ہے, اس کو ہم سجدے میں جا کے ایکسیپٹ کرتے ہیں. سجدے کا مطلب میں نے یہ سمجھا کہ ایکسیپٹ کرنا. پھر ہم وہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آرڈر دے دیا ہے پھر اس کو جا کے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو پھر نماز کا مزہ آتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی اور میں نے ایکسیپٹ کیا ہے, اور پھر آپ نے اس کو قائم کر کے دکھانا ہے, پھر آپ اپنی پرابلم سے بھی نکل جائیں گے. تو اچھا نجم بھائی, بڑی بات ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہمیں بتا دیا تھا کل ہو اللہ احد, وہ کل سے ہم باہر نہیں آئے. الحمدللہ کے بعد ہم اللہ کی ہی تعریف کر کے دوبارہ چلے جاتے تھے, تو وہ 2 وے کمیونیکیشن نہیں ہوئی. یا شارٹیسٹ آیت ڈھونڈتے تھے, جیسے سورہ کوثر ہو گئی, وہ پڑھ کے جلدی ہوتی تھی نماز, بس ختم کر لیں کسی طرح. تو یہ اللہ کی محبت میں تو ہم نے کبھی کیا ہی نہیں نا. جب ہم محبت میں اللہ کا کوئی حکم مانتے ہیں, اور وہ بھی 5 وقت کے بیچ میں بھی, لیکن یہ جو 5 وقت ہمیں نماز فرض کی گئی ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے جب ہم محبت میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم کھڑے کس کے آگے ہوئے ہیں, اللہ کے آگے, تو وہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. صحیح جی. اور بس آمنہ چودھری کہہ رہی ہے کہ میں حجاب کرنے کا سوچ رہی ہوں, بٹ مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو مینٹین نہیں رکھ سکوں گی. یہ تو آپ ہی بتائیں گے سر. اچھا, یہ میں آج کل اتنی سسٹرز کو یہ کلیئر کر رہی ہوں کیونکہ ساری یہیں پہ آ کے پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ حجاب کیا ہے. کچھ خیر میں بات بہت لمبی ہوگی اور بڑا کنٹروورشل ٹاپک ہے, میں اس طرف کو نہیں جاؤں گی. میں فی الحال جو مجھے قرآن میں آرڈر سمجھ میں آئی اور جو ہے حجاب, وہ میں نے کیا ہے. اور مجھے کیوں ایزی لگا, شاید مجھے بھی تنگ کر سکتی تھی کیونکہ میں تو ایک گلیمرس لائف دیکھ کر آ رہی ہوں, تو مجھے تو زیادہ تنگ کرنا چاہیے تھا. سر جس دن میں نے یہ سمجھا نا کہ یہ اللہ نے صرف مجھے چوز کیا ہے, یہ اللہ نے مجھے کہا ہے سنم تم اگر مومن ہو تو تم ہیڈ اسکارف لو اینڈ یو شوڈ بی کورڈ, تو مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ یہ اب
اس لیے اگر میں دل سے کری نا تو یہ مجھے کراؤن لگ رہا ہے. یہ کوئی عام دوپٹہ نہیں میں نے رکھا, یہ مجھے کراؤن فیل ہوتا ہے کہ جب میں گھر سے باہر جاتی ہوں کہ میں یہ پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ یہ میں نے اللہ کا حکم میں ہوں, میں نے ذکر اللہ کے ہر وقت میں اللہ کے ذکر میں ہوں. بے شک اس ٹائم اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے میرے دماغ میں نہیں ہوتے جب میں بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوں یا میں کھانا کھا رہی ہوں, لیکن یہ ذکر میں جب تک میں ہوتی ہوں مجھے نہیں پتا کہ اللہ بھی میرا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ میں وہ آیت ریلیٹ ہمیشہ اپنی سسٹرز کو ہیلپ کرتی ہوں کہ وہ سمجھ جائیں کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 152 میں کہہ رہے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم تو ایسے ہم ذکر اللہ کا کیسے کرتے ہیں کہ جو ہم سے ریلیٹ ہو رہا ہوتا ہے ہم اسے پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں, تو ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ کافی لوگ نا ذکر کو صرف یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ تسبیح پہ اللہ 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 کرنا. تو اس چیز سے میں باہر آئی کہ ذکر اللہ کہہ رہے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب میں اگر صنم چودھری ذکر کیسے کریے, غصہ کنٹرول کر کے میں نے کیا کیا, میں نے اللہ کا ذکر کیا. یہ باہر جا کے یہ سر پہ دوپٹہ رکھ کے میں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا تو میں نے اللہ کا ذکر کیا. اب مجھے نہیں پتا میں باہر جب تک ہوں, میں کھانا بھی بڑے مزے سے کھا کھوں کہ گھر میں واپس آ گئی ہوں, مجھے نہیں, میں منہ سے تو نہیں ذکر کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کا, لیکن میں ایکشن سے کر رہی تھی. تو یہ چیز سمجھ میں آئی کہ اگر میں اللہ کا ذکر کروں گی تو اللہ میرا ذکر کرے گا. وہ کیسا ہوگا جب رب میرا ذکر کرے گا, وہ کتنا ڈفرینٹ ہوگا. اللہ کی تو محفل ہی اوپر کچھ اور ہے اور میرے لیے کتنی چیزیں آسان کرے گا. پھر ایک اور چیز کہ یہ مشکل کیوں لگ رہا ہے, وہ اس لیے کیونکہ ہم نے ایک آیت میں نے ایکسپیرینس کی ہے, سورہ کہف آیت سورہ کہف 18 آیت نمبر 88. میں آپ لوگوں سے وہ شیئر کرتی ہوں. 18 کی 88. اور وہ جو ایمان لایا اور عمل صالحہ بجا لایا بس اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کے لیے اپنے حکم کی تعمیل کو آسان بنا دیں گے. اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے نا کہ ہمیں کور کرنا ہے اپنے آپ کو whenever we go out, اور ہمارا ایک حجاب ہے. تو اگر میں اس کی بات لوں کہ یہ میرے لیے مشکل کیوں نہیں ہوا, وہ اس لیے کیونکہ جب میں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایزی کر دیا, میں تو انجوائے کرنے لگی, مجھے ذرا بھی مشکل نہیں آئی, بلکہ لوگ اپریشیٹ کرنے لگ گئے. میں نے کہا واہ یہ تو بڑے مزے کی بات ہے. تو میں نے اس آیت کو ایکسپیرینس کیا جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کرو تو صحیح, آسان میں کر دوں گا. یہ آیت جب ایسے, وہ اب پہلے سوال پہ میں جاتی ہوں کہ ہمیں ریفرنسز کیسے یاد ہوتے ہیں جب ہم ایکسپیرینس کرنے لگ جائیں آیات کو, جب وہ ہم سے ریلیٹ ہونے لگ جائیں تو ہمیں یاد بھی ہونے شروع ہو جاتی ہیں. تو اب مجھے بالکل بھی مشکل نہیں لگتا, بلکہ میں تو آنر فیل کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے نکال کے ایک وہ زندگی جس میں ہمیں پتہ بھی نہیں تھا, ہم اللہ کو ناراض کیے چلے جا رہے تھے, ادھر سے نکل کے. اور یہ نہیں کہ ہمارے پاس میسج نہیں تھا میسج, ہم اگنور کر رہے تھے. تو ایسی زندگی سے نکل کے جب مجھے سمجھ تھی مجھے سر پہ دوپٹہ رکھنا ہے یا اپنے آپ کو کور کرنا ہے, لیکن نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ دنیا میں پھنسی ہوئی تھی نا, کہ دنیا خوش ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جائے. بھائی یہ دنیا تو اللہ نے بنائی ہے, اس کو ناراض کر کے میں نے کدھر جانا تھا. تو خیر اب جب میں اللہ کا حکم مانتی ہوں مجھے تو بڑا سکون آتا ہے. یہ سکون سب سے مزے کا یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہے. میں ادھر کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں آئی ہوئی, میرا کوئی ادھر انٹینشن نہیں ہے کسی کو راضی کرنے کی, میری انٹینشن اللہ کو راضی کرنے کی. کیا میرا اللہ راضی ہے میرے اس چھوٹے سے ایپ سے؟ کچھ کیا ہے کیا. اور اگر آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ تیار ہو تو اس کے لیے بھی ہمارے رشتے اللہ نے بتائے, ہمیں کون سا سزا دے دی ہے کہ ہم نے بس کورڈ ہی رہنا ہے. بھائی ہمارے محرم رشتے ہمیں بتا دی ہیں کہ ان کے سامنے آپ کو فیشن کرنا, آپ فیشن بھی کر لیں. ابھی مجھے زیادہ مزہ آتا ہے کہ میں نامحرم سے کٹ آف ہو کے میں اپنے ہسبینڈ کے لیے تیار ہوتی ہوں, تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جو جس دوسرے والا تیار ہونا, جیسے میں گلیمر وے میں تیار ہوتی تھی, اور ابھی بھی جب میں آپ لوگ کے سامنے آتی ہوں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے کپڑے دیے ہیں پہننے کو, یا سب کچھ یہ میں پہنتی ہوں, میں انجوائے کرتی ہوں. تو لیکن اللہ کی باؤنڈری میں رہ کے,
سب سے اچھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ خود آسان کر دیتے ہیں ہمارے لیے، پھر ذرا بھی مشکل نہیں ہوتی. اور آسان ہمیشہ اسی کے لیے ہوتا ہے جو دل سے اللہ تعالیٰ کے آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو حکم دے تو صحیح، میں تجھے کر کے دکھاؤں. اب تو مجھے نا ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز ریلیٹ ہو رہی ہے اور ایسا نہ ہو کہ میں رہ جاؤں کہیں پیچھے. تو جو ریلیٹ ہو. میرے ہسبینڈ نے کچھ بولا ہے، ایک سیکنڈ نظر سے گزرے ہیں. سومی چوہان آپ اٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم؟ کیا کہہ گئے؟ اوپر چلا گیا، کہہ رہے ہیں آئی اپریشیٹ. تو نجم بھائی ہم بڑا مزہ آتا ہے اللہ کا آرڈر کوئی بھی ریلیٹ ہو جائے اور آپ کر کے دکھا دیں، وہ جو سکون ہے نا اس کی بات ہی کوئی اور ہے. اور باقی ٹو آل مائی سسٹرز، دس از، اس کو کراؤن سمجھیں. زبردست. Should we take the next question? جی. اچھا، somebody asked کہ میں بہت جلدی ڈسپوائنٹڈ ہو جاتی ہوں، اور کسی نے پوچھا ہے کہ کنسسٹنسی کیسے آئے گی. سو آئی تھنک یہ دونوں ریلیٹڈ بھی ہیں، ان کا اکٹھا ہی جواب دے دیتے ہیں. جی آپ دیں. دیکھیں، ڈس اپوائنٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہوتا، جب ہم اپنے اوپر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے اسکلز پہ، اپنے وزڈم پہ یا لوگوں کے اوپر ہم ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب کوئی سلوشن نہیں ملتا، کیونکہ انسان جو ہے اس کے پاس سلوشن نہیں ہے، وہ تو اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو گائیڈ کرتا ہے. وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں. جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ 24/7 ایک ایسا مالک ہے جس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے، جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے، جس کے سلوشن میں کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، زندگی کتنی بھی ٹف ہو جائے، لوگ کتنے بھی دشمن ہو جائیں، کتنا بھی خلاف ہو جائے، کتنا آپ کو دبائیں، کتنا آپ کو روکیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یار اللہ ہے اور میں اس میں سے پوری عزت کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ نکل جاؤں گا، ایز لانگ ایز میرا اللہ کے ساتھ رشتہ اس کے احکامات کے ساتھ ہے. ہم چونکہ اس کے نام کے ساتھ رشتہ بنایا ہوا ہوتا ہے، تو جب سچویشن آتی ہے تو نام میں سلوشن نہیں ہوتا، نام صرف یقین دیتا ہے، امید دیتا ہے. جب آپ اس کے حکم یعنی قرآن کھول کے اس کے حکم سے اس سچویشن کو ڈیل کرتے ہیں اور اس کا فوراً رزلٹ آتا ہے، تو پھر آپ کو یقین ہو جاتا ہے. تو پھر آپ کبھی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہوتے. تو اللہ کو اس کے احکامات کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے احکامات کے ساتھ رکھیں، کبھی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی اور زندگی میں کنسسٹنسی رہے گی. کنسسٹنسی ٹوٹتی ہی اس لیے کہ ہم نا امید ہوتے ہیں، ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں. شیطان آپ کا ٹیمپو توڑتا ہے جی، اور آپ نے ٹیمپو ٹوٹنے نہیں دینا، آپ نے فوراً رجوع کرنا ہے، اللہ رسول سے احکامات لینے ہیں. ان سیشنز کا یہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں انسٹا پہ، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو لوگ مایوس ہیں یا ڈس اپوائنٹڈ ہیں یا ان کو سلوشن چاہیے، ان کو ایک راستہ مل جائے کہ یس، ادھر ادھر نہیں جانا، دیر از قرآن، دیر از سلوشن فار ایوری تھنگ. جی یہ ہے اس کا. نجم بھائی اس میں اف یو کین ایڈ پلیز وہ کریں، جب آپ نے ایک بار مجھے سمجھایا تھا کہ یہ شیطان ہمارے اندر سے بات کرتا ہے اور یہ کسی اور کو تنگ کرنے نہیں جا رہا، جو اللہ کے حکم نہیں مان رہے. یہ جب کوئی انسان اپنی لائف میں قرآن کو لاتا ہے نا، یہ اسی کے پاس آتا ہے، اسی کو کنسسٹنٹ نہ رہنے کے لیے اسی کے پاس آتا ہے. کیونکہ اس نے پرومس ہی اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے کہ میں تو بیٹھوں گا ہی مطلب صنم کے پاس، صنم کی راہ میں، تب جب یہ سیدھے راستے پہ آئے گی. وہ پہلے تو اس نے کبھی تنگ نہیں کیا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، ہائی یہ نہیں کرنا چاہیے. اب جب اگر میں حجاب لیتے ہوئے کوئی پرابلم آ رہی ہو مجھے، تو وہ مجھے نہیں آ رہی، وہ میرے اندر والے شیطان تنگ ہو رہا ہے کہ یہ کیسے اللہ کا حکم ماننے لگ گئی ہے. دیکھیں، پہلے اس لیے نہیں وہ تنگ کر رہا ہوتا کہ پہلے اس نے ٹیک اوور کیا ہوا ہوتا ہے اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. جی، ہم سے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا کیونکہ ہم اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وہ تمہاری رگوں میں ایسے دوڑ رہا ہے جیسے خون. جس دن ہم اللہ کی پہچان ہوتی ہے اس دن ہم اس کو پہچاننا شروع کرتے ہیں کہ یہ والی سوچ اس کی طرف سے ہے، تو پھر وہ زیادہ ڈسٹرب کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے. جب آپ سگریٹ خود پی رہے ہیں تو آپ کو اس کا دھواں کیوں برا لگے گا؟ جس دن آپ چھوڑتے ہیں تبھی تو دھواں برا لگتا ہے. جب کوئی ایک سگریٹ کہیں جلاتا ہے آس پاس آپ کو اسمیل آ جاتی ہے. تو جب آپ پاک صاف ہونا شروع کرتے ہیں تو ایک چھینٹا بھی برا لگتا ہے. اسی طرح
جب ہم اللہ کی طرف آتے ہیں تو پھر شیطان کا وسپر آپ کو بے چین اور ڈسٹرب کرتا ہے. پہلے نہیں کر رہا تھا, کیونکہ پہلے ہم رہتے ہی ڈسٹرب تھے. پہلے ہم الجھتے رہتے ہیں, لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں, کمپٹیشن میں, جیلسیز میں. یہ تو جب وہ سکون دے رہا ہے تو آپ کو شیطان کا واضح بے چینی پتہ لگ رہی ہے کہ یار میں بے چین ہو رہی ہوں, میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں. کے آرڈر کے اپوزٹ آپ کے اندر سوچ آتی ہے نا, تو وہ شیطان ہوتا ہے. جی جی جی, جب تک آرڈر نہیں ہے اپوزٹ نہیں پتہ لگے گا آپ کو. جی اور لیں کیا ہیلپ فل. اچھا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الرحمن الرحیم کی کلاس کو جوائن کرنا ہے, تو وہ ان باکس کریں تو ان کو پھر انشاءاللہ کنیکٹ کر دیں گے. اچھا, کنسسٹنسی کا جواب آتا ہے. ان باکس الرحمن الرحیم کی ویب سائٹ پہ بھی کر سکتے ہیں آپ, اور الرحمن الرحیم کا انسٹاگرام بھی ہے, کیونکہ اگر آپ بہت سارے لوگ آپ کو آگے سے کوئی لکھ تو وہ میری پروفائل پہ لکھا بھی ہوا ہے, میں اس والے سیشن کے ساتھ بھی لگا دوں گی تاکہ آپ لوگ کو پرابلم نہ ہو. اچھا, یہ پوچھ رہی ہیں لاریب کے وظیفہ پر دھیان کیسے کیا کریں کہ وظیفہ میں اثر آ جائے, وظیفہ میں اثر کب آتا ہے؟ جی, وظیفے میں اثر تب آتا ہے جب پہلے تو آپ کو وظیفہ کی وجہ پتا ہو. اگر میں کسی غلط چیز کے اوپر وظیفہ کر رہا ہوں جو اللہ کا حکم ہی نہیں ہے, مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی 4 وجوہات پہ ہوتی ہے, خوبصورتی پہ, مال و دولت پہ, اور فیملی کتنی بڑی ہے, حسب نسب پہ, اور چوتھی چیز ہے دین کی بیس پہ کہ دین کیریکٹر کیسا ہے, لائف سٹائل کیسا ہے, دین والا ہے یا دین والا نہیں ہے, دین والی ہے یا دین والی نہیں ہے. اب میں اس حدیث کو اگنور کر دوں اور میں وظیفہ شروع کر دوں کہ میری شادی ہو جائے جلدی سے, تو اس وظیفے کا کیا رزلٹ ملے گا؟ جو اللہ رسول کی بات کو بغیر سمجھے, بغیر ڈائریکشن کو جانے آپ نے وظیفہ شروع کر دیا. تو پہلے تو اس حدیث کا وظیفہ کریں, اس حدیث کو وظیفہ بنا لیں کہ میں نے دین کے ساتھ شادی کرنی ہے, میں نے دین کو دیکھتے ہوئے شادی کرنی ہے. یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم دین جی باقی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا, دین پہ کمپرومائز نہیں کرنا. تو جب آپ سمجھ کے اس کا وظیفہ کریں گے تو آپ کے اندر اثر بھی آئے گا, پھر جو آس پاس سے فیملی کا, سوسائٹی کا پریشر آئے گا تو آپ کا ایمان اور بڑھ جائے گا کہ دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہی. سو پہلے تو وظیفے کی وجہ سمجھیں کہ کیا اللہ کا حکم کیا ہے, پھر جو اللہ کا حکم ہے اس کو وظیفہ بنائیں اور اس کو سمجھیں. مثال کے طور پہ کسی نے غصہ چھوڑنا ہے, ٹھیک ہے, کسی نے غصہ چھوڑنا ہے, تو وہ ایک آیت ہے سورہ آل عمران میں کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں, اللہ یحب المحسنین, تو اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس آیت کو وظیفہ بنا لیں, ہر نماز میں پڑھیں, اٹھتے بیٹھتے, کھانا بناتے ہوئے, ڈرائیو کرتے ہوئے, چلتے پھرتے اس آیت کا وظیفہ بنا لیں, تو خود بخود غصہ پینا آ جائے گا, تو وظیفے میں اثر آ جائے گا. تو آپ اس ذکر کو حکم بنائیں گے اور پھر عمل کر کے دکھائیں گے, تو آپ جی یعنی 2 چیزیں ضروری ہیں, ایک تو وجہ پتا ہو کہ میں کیوں پڑھ رہی ہوں, کیا پڑھ رہی ہوں, اور سیکنڈلی آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں, کیوں پڑھ رہی ہوں اور کیا پڑھ رہی ہوں. کبھی کبھی بہت سارے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں جس کا اس زندگی کے اس مسئلے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ گھر میں والدین مجھ سے سخت ناراض ہے, بیوی مجھ سے ناراض ہے, اور میں روز کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں قل اللہ احد اللہ الصمد. بھائی اگر میں اللہ کو واقعی احد مان رہا ہوں تو میں اللہ کی بات کیوں نہیں مان رہا؟ یہی تو پرابلم ہے, شیطان ماننے نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ میں وہ بات بول رہا ہوں جس کا میرے گھر کے پرابلم سے تعلق نہیں ہے. میں صرف ایک صورت میں نے لے لی, جبکہ مجھے وہ آیات لینی چاہیے تھیں جس سے میرے والدین کے ساتھ تعلق ٹھیک ہوتے, بیوی کے ساتھ ٹھیک ہوتے, تو پھر اس وظیفے کا اثر ہو جاتا. جی سو کیوں پڑھ رہا ہوں, کیا پڑھ رہا ہوں, یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے, پھر اثر آ جائے گا وظیفے. جی واو, واٹ اے بیوٹیفل آنسر. ٹھیک ہے نا.
اچھا نجم بھائی، ابھی آپ نے ایک حدیث شیئر کی تھی جو میرے دل کے تو بہت قریب ہے، کیونکہ جب میں نے شادی کی تھی تو مجھے اس حدیث کا دور دور تک نہیں پتا تھا. تو ٹھیک ہے. اب میرے بچوں کی باری آئے گی تو مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے اچھا اگر ابھی ہم سوسائٹی میں دیکھیں کیوں یہ ریشو زیادہ ہو گیا ڈیورس کا، یا کیونکہ ہم یہ وائلیٹ کر رہے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اگنور کریں گے، ان کی بات کو یا ان کے احکامات کو، تو ہم کانسیکوینسز فیس کریں گے ہی کریں گے. تبھی تو ہم الگ ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری زندگی میں اپنی اپنی مرضیاں ہیں، اپنی اپنی لائکس ہیں. تو اس لیے ہم پھر دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم سے بہتر نہیں جانتا، تو ہم الگ بھی ہو جاتے ہیں، فیصلے الگ کر لیتے ہیں. تو جب سے قرآن میاں بیوی کے درمیان ایک پیج بن جاتا ہے کہ دونوں نے جب بھی اب ڈیسیژن لینا ہے یہاں سے لینا ہے، تو پھر آپ الگ بھی نہیں ہوں گے. زبردست. ایک بڑا زبردست سوال آیا سنم جی. وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ جبرن یعنی فورسفلی، دھرم یعنی آپ کا مذہب، کیا اللہ جبرن فورسفلی مذہب کو بدلنے کو کہتا ہے؟ تو نہیں پہلی ہے. بات تو یہ ہے، میں آپ کو اللہ کے الفاظ میں جواب دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں کہہ رہا ہوں یا سنم کہہ رہی ہیں. سورہ بقرہ کی 256 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، لیکن اللہ نے صحیح اور غلط کا فرق واضح کر دیا ہے. انسان اور جانور میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے فری ول دی ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور اللہ اس کو صحیح غلط کی تمیز دے کے چھوڑ دیتا ہے کہ اب تم فیصلہ کرو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اللہ کو زبردستی کی محبت، ایک انسان زبردستی کی محبت پسند نہیں کرتا. کسی کو گن پوائنٹ پہ رکھ کے بولو کہ یار بولو آئی لو یو، تو اس آئی لو یو کا کیا فائدہ؟ تو اللہ کو ماننا ہے تو سمجھ کے مانو، تو اللہ خوش ہو رہا ہے نا کہ یا اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے جی، یا اللہ تیرے جیسا مالک کوئی نہیں، تیرے جیسا رازق کوئی نہیں، تیرے جیسا رب کوئی نہیں، تیرے جیسا حکیم یعنی وزڈم والا کوئی نہیں، تیرے جیسا علیم کوئی نہیں، تیرے جیسا پروٹیکٹ کرنے والا کوئی نہیں، تیرے جیسا انتقام لینے والا کوئی نہیں، تیرے جیسا عزیز کوئی نہیں. تو پھر آپ نے واقعی اللہ کو پہچانا ہے. زبردستی تو ویسے ہی نانسنس ہے. یہ تو اللہ جو ہے، اللہ کی بات لاجیکل ہے، اللہ کی بات خوبصورت ہے. تو یہ جو ہے جبرن، یہ جبرن نانسنس ہے، جبرن کا کوئی چکر نہیں ہے. تو جب آپ ہول ہارٹیڈلی آتے ہیں تو یہ دین بڑا آسان ہول ہے. ہارٹیڈلی جی، اپنی مرضی سے آتے ہیں، محبت سے آتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی آپ کو پتا ہے میرے پاس اتنے سارے سوال ہیں، اینڈ میں سب کو یہ کہنا چاہوں گی آف کورس ہم اس ٹائم 100 ابو ہیں، تو ہم تو نہیں ساروں کا آج دے سکیں گے اس سیشن میں، پر مجھے اچھا آپ ٹائم کے اوپر نظر رکھیں کہ کتنا ٹائم ہم کر چکے ہیں. نہیں چلا جی 1 hour ہونے والا اور پتہ بھی نہیں چلا بیکاز میں ڈائریکٹ 3 o'clock اسٹارٹ کیا تھا. تو میں سب سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ نجم بھائی ہم نے جیسے پلان کیا کہ انشاءاللہ ہم روزانہ سب سے آ کے یہاں بات کریں گے روزانہ. تو جس کا سوال رہ بھی جائے جسٹ ڈونٹ فیل بیڈ، کیونکہ ہم نیکسٹ سیشن میں اٹھا لیں گے. اور میں تو آپ سب کو انوائٹ کروں گی کہ آپ روزانہ قرآن کلاس میں آئے، وہاں تو روزانہ موقع ملتا ہے اپنے سوالوں کے جواب لینے کا، اپنی زندگی میں ہم جہاں بھی پھنسے ہوئے ہیں قرآن سے جواب لینے کا. جب ہمارے سر ہم پہ آیت تلاوت کرتے ہیں تو ہم خود ہی پیور ہوتے ہیں، پھر ہمیں ہمارا ذکر مل جاتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ روزانہ وہاں آئیں گے، دل سے آئیں گے، تو آپ کو بہت ہیلپ فل ہوگا. تو کلاس روزانہ ہوتی ہے رات کو بائی 10:30 ہم سب لاگ ان کر جاتے ہیں زوم پر، اور آپ لوگ بھی اگر آنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ضرور آئیں. ادھر میسج کریں الرحمن الرحیم پر اور اپنے سوال ضرور کریں تاکہ آپ بھی تقوی والے بنیں. بہترین. ایک کسی نے سوال کیا کہ کیا سکھ مکہ میں جا سکتے نہیں جا سکتے. پہلی بات تو یہ کہ مکہ
یا کعبہ کوئی یاترا یا وزٹ یا کوئی پکنک اسپاٹ نہیں ہے، وہ خاص دین کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اور دین کی خاص عبادت ہے وہ. تو وہ اس لیے وہ خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے ہے تاکہ وہ جا کے اس کو دین کا فریضہ وہاں پہ پورا کر سکے. ہاں ہر انسان کو دین بتایا جا سکتا ہے، دین سمجھایا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا دین ہر انسان کے لیے ہے. بٹ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کبھی اس پہ آرام سے بات کریں گے. میں نے کہا تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ شاید پتہ نہیں اللہ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. اللہ کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے ہیں. اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں. ہم جس اللہ پر بلیو کرتے ہیں وہ پوری انسانیت کا رب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے رسول ہیں، اور قرآن پوری انسانیت کی کتاب ہے. واو، بے شک. تو تھینک یو سو مچ. مزید کر لیں گے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا ٹائم کا، لیکن گھر کے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ جتنا رمضان رہ گیا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ٹائم نکال سکیں we will do it, right؟ اور میں روزانہ پوسٹ کر دیا کروں گی جس دن بھی ہم نے لائیو آنا ہوگا، یا انشاءاللہ ہم روز آئیں گے، کوشش پوری کریں گے. تھینک یو سو مچ ناظم بھائی فار یور ٹائم. اپنا خیال رکھیں سب لوگ. everyone, thank you. May Allah accept it. Assalamu alaikum.